ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना मौलल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, कुरान करीम की बहुत ही मशहूर मारूफ़ आय मुबारक है और इसी आय मुबारक को मैं मुसलसल सरनामे सुख़न करार दे रहा हूँ, जिसके अंदर खुदावंद आलम ने ईमान वालों को मुखातिब करके रोज़े के वाजिब होने का ऐलान किया है। और रोज़ा अल्लाह ने इसलिए वाजिब किया है ताकि मालूम ये हो कि इसमें साहिबान तक़वा कौन है, इसमें मुत्तक़ी अफराद कौन हैं। मुसलसल आप हज़रात रोज़े के मसाइल को समाअत फरमा रहे हैं और कुरान के अंदर जो अल्लाह ने पैगामात दिए हैं उस चीज़ को आप हज़रात मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खुदावंद आलम हम लोगों को कुरान करीम की इन आयात पर या कुरान करीम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मसाइल शरइया में जो गुफ्तगू है वो उन लोगों के सिलसिले से है कि जिन लोगों के ऊपर रोज़ा नहीं है। और ये कि जिन लोगों पर रोज़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए नहीं है, कभी ऐसा होता है कि वक्ती तौर पर नहीं है और कभी होता है कि उनके लिए रोज़ा माफ़ हो जाता है। वो इंसान जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, बूढ़े हैं, जिनके लिए रोज़ा रखना उनके लिए शदीद तकलीफ़ का सबब बनता है, ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र इंसान कि जिनके लिए रोज़ा रखना बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त का सबब बनेगा, उन लोगों के ऊपर रोज़ा नहीं। उन लोगों को हर रोज़े के बदले में एक मुद्द ताम देना है। बाद में अगर वो लोग रोज़ा रखने के काबिल हो जाएं या उनके अंदर सेहत हो, ताकत और क़ुव्वत हो, तो फिर उन लोगों के ऊपर रोज़ा भी रखना है। वो इंसान के जिसको इस किस्म की बीमारी हो जिसे प्यास की बीमारी कहा जाए, कि वो प्यासा रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब हो, वो प्यास बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा नहीं है, उसे हर रोज़े के बदले में एक मुद्द ताम देना है। लेकिन जिस दिन वो रोज़ा नहीं रख रहा या माह मुबारक रमज़ान में वो इंसान रोज़ा नहीं रख रहा, प्यास की वजह से, प्यास उसे बर्दाश्त नहीं है, प्यास वाली बीमारी है, तो भी उसे दिन में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरत ही भर का पानी नोश फरमाना है, पानी पीना है, शिकम सेर होकर के पानी नहीं पीना। और बाद में जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए, रोज़ा रखने के काबिल हो जाएगा, तो फिर उसे रोज़ा रखना होगा। हर रोज़े के बदले में उसे भी एक मुद्द ताम देना है।
یہاں پہ روک کر کے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اور ابھی تو موسم گرم چل رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، ظاہر سی بات ہے پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جائے گا کہ جو بھی انسان روزہ رکھے اور اسے پیاس کی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ سوچے کہ پھر اب ہمارے اوپر روزہ نہیں ہے، ہم ایک متام دے کر کے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ جس مسئلے کو میں نے عرض کیا ہے یہ ایک قسم کی بیماری ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب مسئلہ بیماری کا آئے گا تو اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب مسئلہ صحت کا ہوتا ہے، تندرستی کا ہوتا ہے، تو اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں۔ جس کی بیماری کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بیماری ظاہر ہو جائے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا تو پھر اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہے، یعنی یہ وقتی طور پر روزہ معاف ہوا ہے۔ وہی حال ضعیف العمر انسان کا بھی ہے کہ اس کے لیے اگر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے، ایک ایج ہو گئی ہے، ایک عمر ہو گئی ہے کہ جہاں پر اسے تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے روزہ معاف ہے اور اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد تام دینا۔ لیکن اگر وہی ضعیف العمر انسان صحت مند ہو جائے، طاقت والا ہو جائے، قوت والا ہو جائے، روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بھی روزہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ خاتون، وہ عورت جو وضع حمل کے قریب ہے، جس کے شکم میں بچہ ہے، وضع حمل قریب ہے، اگر روزہ رکھنا اس کے لیے یا شکم میں جو بچہ ہے اس کے لیے مضر ہے تو پھر ایسی خاتون کے اوپر، ایسی عورت کے اوپر روزہ نہیں ہے، اسے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مد تام دینا ہے، اور بعد میں یعنی دونوں صورتوں میں، چاہے اس کے لیے مضر ہو یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو، دونوں حالت میں اسے وقتی طور پہ روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک مد تام دینا ہے، بعد میں اسے تمام روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت، وہ خاتون جو بچے کو شیر پلاتی ہے، روزہ رکھے گیا تو بچہ بھوکا رہے گا، بچے تک شیر نہیں پہنچ پائے گا، ایسی حالت میں چاہے ماں کے لیے خطرہ ہو یا بچے کے لیے خطرہ ہو، دونوں صورت میں یہاں پر بھی اس ماں کے اوپر روزہ نہیں ہے، اسے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مد تام دینا ہے، اور بعد میں اسے ان تمام روزوں کی قضا کرنی ہے۔ میں نے شروع ہی میں اس بات کو عرض کیا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطعاً معاف ہو گیا، وقتی طور پر روزے میں سہولت دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے، اور جب حالات سازگار ہو جائیں، وہ تکلیف دور ہو جائے، وہ مسائل حل ہو جائیں، تو ایسی حالت میں ان سبھی لوگوں کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور ان سبھی لوگوں کے اوپر ان روزوں کی قضا واجب ہے، چاہے اس کا تعلق بیماری کے سلسلے سے ہو، چاہے اس کا تعلق وضع حمل کے سلسلے سے ہو، چاہے اس کا تعلق بچے کی شیرخوارگی کے سلسلے سے ہو، یا اس کا تعلق ضعیف العمر انسان سے ہو۔ ان تمام کنڈیشنوں میں وہی مسائل ہیں کہ ایک مد تام دینا ہے ہر روزے کے بدلے میں، اور اگر جس حالت سے بھی انسان گزرا ہے، اگر وہ حالت عبور کر لیتا ہے تو اسے ان تمام روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ ہے مسائل ان لوگوں کے سلسلے سے جن لوگوں کے اوپر وقتی طور پر روزہ نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ چیزیں انجام دینی ہے۔ اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کے سلسلے سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک آیت مبارکہ آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انہی آیتوں کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے جس کا تعلق ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے ایمان اور تقوی کے سلسلے سے ہے، جس پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آج جو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے وہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی پہلی ہی آیت مبارکہ ہے، یعنی یہیں سے چوتھے پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے نیکی کے معیار کو بتایا ہے، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان لوگوں کے معیار کے سلسلے سے گفتگو کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن
فإن اللہ بہ علیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تم ہرگز ہرگز نیکی کے درجے کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہیں، اور جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے نیکی کے معیار کو بتایا۔ ہر نیکی قابل قبول نہیں ہے، ہر نیکی قابل قدر نہیں ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ منع کر دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں؟ جب تک تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ نیکی کا اصول کیا بنا؟ نیکی کا اصول یہ بنا ہے کہ جو چیز بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو بھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، فی سبیل اللہ دینا ہے، وہ چیز ہونی چاہیے کہ جو چیز ہمیں پسند ہو، ہمیں عزیز ہو، ہم اسے محبوب رکھتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں اور امید نیکی رکھیں، امید جزا رکھیں کہ جس کی نہ ہمیں ضرورت ہو نہ ہمارے گھر والوں کو ضرورت ہو، اور اٹھا کر کے اسے دے دیا جائے اور سوچا جائے کہ ہم نے نیکی کو حاصل کر لیا۔ نہیں، بلکہ نیکی کا معیار اللہ یہ بتا رہا، اصول یہ بتا رہا ہے کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو جن چیز کو تم پسند کرتے ہو، جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ اب اس کا تعلق جان سے بھی ہو سکتا ہے، مال سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے تمام ضروریات زندگی سے ہو سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس بات کو محسوس کریں کہ جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یہ ہماری پسندیدہ چیز ہے، یا ویسے ہی گھر میں رکھی ہوئی تھی اور ہم نے اسے اٹھا کر کے دے دیا، ہماری نہ پسند تھی نہ ہمارے گھر والوں کی چیز پسند تھی، بس گھر میں رکھی تو اٹھا کر کے ہم نے دے دیا۔ اس چیز کو خاص طور پر ہمیں نیکی کرتے وقت خیال رکھنا ہوگا، نیکی کرتے وقت، دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت، فی سبیل اللہ دیتے وقت ہمیں خاص اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا اور ذہن میں ہونا چاہیے یہ چیز ہماری پسندیدہ چیز ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات دور حاضر کے اعتبار سے عرض کروں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر اعتبار سے چیریٹی کی جاتی ہے، خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، ہیلپ کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو اہم ترین مہینہ اس مسئلے میں بھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، کورونا وائرس جیسی وبا ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام ناظرین سے، تمام اپنے سامعین سے، اپنے مومنین بھائیوں سے کہ اس وبائی مرض میں جبکہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، پرآشوب ہیں، جس انسان کے بھی بس میں جو بھی ہو اور جتنا بھی ہو اور جہاں تک ہو سکے کار خیر میں حصہ لے، اللہ کی مخلوقات کا خاص خیال رکھیں، اولاد آدم کی ضروریاتوں کو پورا کرنے میں تھوڑا آگے بڑھے، اس لیے کہ آج کا ایک قدم، ایک درہم، ایک لمحہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا انشاءاللہ تعالی آخرت میں بہت بڑے اجر اور جزا کا سبب بنے گا۔ آج حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، درد مند ہیں، پرآشوب ہیں، تکلیف دہ ہیں، انسان سے مل نہیں پا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، جن کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے، سرمایہ جن کے پاس ہے،
یہ ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی قریب میں، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر انسان ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شکم سیر رہیں، ہم کھا پی کر کے آرام سے سو جائیں، اور اس پرآشوب دور میں، اس وبائی مرض کے دور میں، کوئی ہمارا پڑوسی، کوئی دور دراز کا رشتہ دار، کوئی بھی مذہب و ملت والا کہیں ایسا نہ ہو بیچارہ بھوکا سو جائے۔ یہ دونوں اعتبار سے نیکی کا دور ہے، ایک مہینے کے بھی اعتبار سے نیکی کا دور ہے رمضان المبارک، اور دوسرا اس وبائی مرض کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں کی ذاتی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے مذہب انسانیت کو ظاہر کرنے کا بہترین موقع ہے کہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں آگے بڑھ کے ان کے دکھ اور درد کو دور کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ رمضان مبارک میں ظاہر سی بات ہے جو بھی نیکی انسان کرتا ہے اس کو کئی گنا خداوند عالم اجر عطا فرماتا۔ پہلا فائدہ تو یہ سیدھی سی بات۔ دوسری ایک بات یہ ہے عزیزان گرامی، جس کا مسئلہ عقلی مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہر انسان اس موقع پہ دعا کر رہا ہے، اپنی دعاؤں کو کر رہا، اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں کر رہا، مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہا، عالم انسانیت کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی ضرورت مند کو دے دیا اور اسے صرف ایک مرتبہ کہہ دیا بھائی ہمارے حق میں دعا کرو، یقین رکھیں جب دکھا ہوا دل اور نم آنکھیں ہمارے حق میں دعا کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی دعا ہمارے حق میں ضرور باب اجابت تک جائے گی۔ کسی ضرورت مند کو اگر ضرورت کو پورا کر دو، اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کو انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت کو انسان پورا کر دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی برہنہ کو لباس پہنا دے، کسی روٹی والے کو روٹی دے دے، اس کے بعد جب اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کا شکم سیر ہوتا ہے، تو جو دل سے اس کے حق میں دعا نکلتی ہے وہ دعا ضرور باب اجابت تک جاتی ہے۔ اور جو دعا کا مسئلہ آتا ہے تو دعا کے مسئلے میں اللہ مذہب نہیں دیکھتا، دعا کے مسئلے میں اللہ مذہب نہیں دیکھتا۔ جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، جس کے لیے بھی اللہ سے دعا کیا جاتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے، اس کے معاملے میں جو دعا کی جا رہی ہے، دونوں کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات ضمناً عرض کر دی ہے، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے بھی، نیکی کے مسئلے کے سلسلے سے بھی، اور اس وبائی مرض کے مسئلے میں بھی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے عزیزان گرامی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ذمہ داریوں سے منہ نہ موڑیں، ہم ذمہ داریوں سے بری ذمہ بھی نہیں ہوئے۔ احتیاطی قدم بہرحال اٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت ہی زیادہ وبائی مرض پھیل چکا ہے۔ ہر انسان احتیاط کے ساتھ نیکیوں کے مسائل کو طے کرے اور نیکیوں کو حاصل کرے۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے سلسلے سے مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت ہے، مولا کے سلسلے سے ایک واقعہ موجود ہے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر، کہ مولائے متقیان نے ایک لباس خریدا، اور لباس اچھا تھا، قیمتی لباس تھا۔ مولا نے وہ لباس خریدا، لے کر کے مولا اس لباس کو چل رہے تھے کہ راستے میں مولا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جسے لباس کی ضرورت ہے، مولا نے وہ خریدا ہوا اچھا لباس جو ابھی تک مولا نے ابھی زیب تن بھی نہیں کیا تھا، جسے مولا نے ابھی پہنا بھی نہیں تھا، مولا نے اٹھا کر کے وہ لباس فوراً سامنے والے کو دے دیا، لے لے بھائی یہ لباس تو لے لے، میں نے تو لباس پہن رکھا ہے، تو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ جب کسی نے مولا سے پوچھا، مولا اس لباس کو آپ نے خریدا تھا، آپ نے اسے وہ لباس فوراً دے دیا، مولا کا جواب سنیں گے آپ۔ مولا نے فوراً فرمایا، بھائی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرو تو اسی چیز کو دو جو چیز تمہیں پسند ہو۔
چونکہ یہ لباس مجھے پسند تھا اس لیے میں نے یہ لباس فی سبیل اللہ اس کو دے دیا، اس لیے کہ یہ ضرورت مند تھا اس لباس کا۔ اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے تو خداوند عالم میدان محشر میں اس کو تمام مخلوقات میں ترجیح دے گا اور اسے خداوند عالم جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے لن تنالوا البر کا مسئلہ کہ اگر ہمیں نیکی کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا ہوگا، اپنی قیمتی چیز کو قربان کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میرے معبود ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیقات عطا فرما، میرے معبود ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے معبود وبائی مرض ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، میرے معبود کچھ مومنین بیمار بھی ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اور جو مومنینوں نے خبر دی ہے میرے معبود تمام مومنین کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ اور شفاء کلی عطا فرما۔ میرے معبود ماہ مبارک رمضان میں حج و عمرہ اور زیارتوں کی دعاؤں میں کا ذکر ہے، میرے معبود ہم سب کو تمام اتباعات عالیہ اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا، جو بے اولاد ان سب کو صاحب اولاد بنا۔ اس وبائی مرض سے تمام مومن اور مومنات کو تحفظ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔